जावेद साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मसरूफियात में से टाइम निकाला और आप आज एक मीटिंग में भी जा रहे थे, उससे बावजूद आपने टाइम दिया। तो चूँकि ये एक आपका इदारा एक बहुत ही अहमियत का हामिल इदारा है और खैबर पख्तूनख्वा की सनती तरक्की के हवाले से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से, तो KP इज़्मिक का जो रोल रहा है उस हवाले से लोग बहुत कुछ जानते भी हैं और बहुत कुछ मज़ीद वो जानना भी चाहेंगे। तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा सर, ये जो KP इज़्मिक आपने यहाँ बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव एक टेन्योर का एक हिस्सा आपने कंप्लीट किया, अब आपका दूसरा फेज़ आप शुरू कर रहे हैं आप इसमें। तो इस दौरान जब आप आए क्या सूरत हाल थे खैबर पख्तूनख्वा में इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और आज क्या पोजीशन है? जी, थैंक यू सो मच। दो तीन चीज़ें मैं आपके जो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, जो सुनने वाले भी होंगे या देखने वाले होंगे उनके सामने भी, उनके नॉलेज के लिए और बिज़नेस कम्युनिटी के नॉलेज के लिए भी। जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया था तो ये कंपनी बनी थी 2015 में, SDA को ख़त्म करके ये कंपनी बनी 2015 में। इससे मुझसे पहले भी 2 CEOs होके गए हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं, मैं उन पे बात नहीं करूँगा। लेकिन कंपनी की वहीं स्टैंड स्टिल पोजीशन पे थी, कोई इस तरह की नई डेवलपमेंट नहीं हुई थी। जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया तो आफ्टर 3 मंथ्स, मैंने मार्च में ज्वाइन किया, सबसे पहले काम हमने ये किया कि चूँकि इस कंपनी का बेसिक मैंडेट जो था दैट वाज प्रोविज़न ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से था, तो मैंने मेन जो मैंडेट था कंपनी का उसके ऊपर फोकस किया। और चूँकि बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मैं यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑलमोस्ट मेरे तकरीबन 30-34 साल हो गए कि मैं ये काम कर रहा हूँ और डेवलपमेंट सेक्टर में कर रहा हूँ। बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बड़ी कोऑर्डिनेशन थी। तो जो ये लोग कहते थे कि जी हमारी इन्वेस्टमेंट चली गई, पंजाब में चली गई, इधर उधर, तो उसकी एक रीज़न उसका भी था। एक तो ये चलो इंसर्जेंसी भी थी, मुख्तलिफ हालात, हम ये सूबा प्रोविंस जो है होके गया, लेकिन एक इशू ये भी था कि कोई इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था जहाँ पे ये लोग जो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहें वो कर सके। तो वी स्टार्टेड फ्राम दैट। हमने अपने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सबसे पहले काम शुरू किया। हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिछले टेन्योर के अंदर मैंने 9 जोन्स एड अप किए इसके अंदर नए, जिसमें स्पेशल इकनॉमिक जोन्स भी हैं, जिसमें एक प्राइवेटाइज प्रोजेक्ट स्पेशल इकनॉमिक जोन का जो कि CPEC का हिस्सा है, रशकाई का भी। इसके अलावा हतार स्पेशल इकनॉमिक जोन हमारा जो है, तो 2 स्पेशलाइज्ड इकनॉमिक जोन, स्पेशल इकनॉमिक जोन, 9 हमने टोटल जोन एडअप किए स्टार्टिंग फ्राम DI खान। हमने कोशिश ये की है कि पूरे सूबे के जोग्राफिकली हम कवर कर सकें। DI खान में हमारा जोन जो है ऑपरेशनल हो गया हुआ है, वहाँ पे 13-14 इंडस्ट्रीज़ भी ऑलरेडी काम कर रही है और साथ साथ डेवलपमेंट का काम भी हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। देन कमिंग डाउन टू फ्राम DI खान, बन्नू में भी हमने इकनॉमिक जोन बनाया, बन्नू इकनॉमिक जोन के हवाले से। फिर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप देखें, हमने नौशहरा के जो एग्जिस्टिंग जोन था उसमें एक्सटेंशन की, वो भी बन हो गया, तैयार हो गया। जलोज़ई हमारा इकनॉमिक जोन, वो बहुत लॉन्ग ज़मीन ली गई थी 2005 में और इसी तरह पड़ी हुई थी, उसको हमने डेवलप किया। रशकाई जो प्राइवेटाइज स्पेशल इकनॉमिक जोन है उसको हमने डेवलप किया और चाइनीज़ के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ CPEC का प्रोजेक्ट है। इस तरह गाज़ी और चित्राल, ये मोमन, ये सारे जो इकनॉमिक जोन थे, अब KP की जो बिज़नेस कम्युनिटी थी उनको एक्सपेंशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। नॉट ओनली KP, मैं ये कहूँगा जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इन्वेस्टर है, उसके अलावा पंजाब से भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हमारे सूबे में आए हुए हैं। तो अगर रशकाई की हम बात करें तो वहाँ भी है, हतार की हम बात करें तो वहाँ भी है, इवन मोमंद में भी हमारी जो है, हमारे जो पंजाब के भाई हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। मोमंद के अंदर भी 13 यूनिट्स जो है वो ऑपरेशनल हो गए हैं। तो ये हमने फोकस किया सबसे पहले अपने मैंडेट के ऊपर कि हमारा कंपनी का मैंडेट किया और हम बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रोवाइड कर सकें, ताकि ये लोग जो KP के अंदर काम करें वो अपने बिज़नेस की एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी भी मिलें, नए लोग जो इन्वेस्टमेंट में आ सकते हैं वो भी आए इन्वेस्ट करें, और हम वो भाई जो कि कुछ एंडोमेंट का भी एडवांटेज है हमें, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो हमने ये भी कोशिश की है कि हम स्पेशलाइज्ड सेक्टर स्पेशलाइज्ड इकनॉमिक जोन की तरफ भी चल पड़े। तो हमने करक में अभी हमने प्रपोज किया हुआ है, उस पर भी काम चल पड़ा है, वो इंशाल्लाह अभी शुरू भी करेंगे। करक साल्ट एंड जिप्सम सिटी है, मोमंद आपका मार्बल सिटी, बोनेर मार्बल सिटी अभी हम बना रहे हैं इंशाल्लाह, उसका भी तकरीबन सारा जो डेवलपमेंट का काम है वो अभी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये हमारे अपकमिंग प्लानिंग है। इसके अलावा DI खान में हमारा सबसे बड़ा KP का, खैबर पख्तूनख्वा का, दैट विल बी आल्सो अ स्पेशल इकनॉमिक जोन, जिसमें द्रावन का जो है वो स्पेशल इकनॉमिक जोन की ऑलरेडी प्रोसेस हम शुरू कर चुके हैं।
وہ ہے اوور ان ایریا آف 3125 ایکڑ ایریا کے اوپر یہ انشاءاللہ ہوگا. اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آئے, انٹرنیشنل ڈیولپر, ہمیں انٹرنیشنلی کوئی ڈیولپر بھی ملے تاکہ ہم PPP موڈ پہ ان کے ساتھ جا کے ڈیولپ کریں. اور اس میں ہم پرائرٹی بھی یہ رکھ رہے ہیں کہ ویلیو ایڈیشن اینڈ ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں. جو ہمارا ایگریکلچر کا پروڈیوس ہے, دیکھیں پورے پاکستان کے اندر ہمارا یہ میکینزم سپلائی چین کا یا ویلیو ایڈیشن کا یا جو کنسیپٹ ہے وہ کمپلیٹ ابھی تک پورے پاکستان کے اندر جتنا بھی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل آپ کا پروڈیوس ہو رہا ہے, جب پیک سیزن میں وہ پروڈیوس ہوتا ہے تو ضائع ہو جاتا ہے, فارمر کو بھی وہ ایڈوانٹیج نہیں ملتا اور پروسیسنگ سائڈ بھی ہم بڑی ویک ہے. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ویلیو ایڈیشن کا کنسیپٹ لے کے آئے اور اس میں 1000 ایریا جو ہے ہم وہ پروسیسنگ کے لیے رکھ رہے ہیں اور ریمیننگ جو ہے ہم اس کو کارپوریٹ فارمنگ کے لیے تاکہ وہاں سے پروڈیوس آئے اور یہاں پہ ویلیو ایڈ ہو سکے. جاوید صاحب, آپ نے اکنامک زونز کا آپ نے ذکر کیا جو کہ قابل فخر بات ہے کہ مختصر عرصے میں 9 اکنامک زونز جو فیزیبل ہو گئے ہیں, گراؤنڈ میں آ گئے ہیں. ان میں جو سب سے اہم جو ہے یہ رشکئی کا جو ہے, چونکہ اس کا تعلق سی پیک پروجیکٹ کے ساتھ بھی ہے, تو اس کے حوالے سے ذرا ہمیں ڈیٹیل بتا دیں کہ یہ آئیڈیا کیا تھا, گراؤنڈ میں کیا ہے ابھی, یہ کتنے مطلب کون کون سے یہاں پہ انڈسٹریز یہاں پہ آئیں گے اور ان کے آنے سے خیبر پختونخوا کی جو معیشت ہے, اس کی جو انڈسٹریلائزیشن کا جو عمل ہے, کس طرح میں بوسٹ ملے گا. دیکھیے رشک ہے جو یہ گیم چینجر پروجیکٹ ہے خیبر پختونخوا کے لیے بھی صرف نہیں, پورے پاکستان کے لیے. آپ کو نالج میں ہوگا کہ یہ سی پیک کا سیکنڈ سٹیج ہے جس کے اوپر ہم چلے گئے انڈسٹریلائزیشن کے اوپر بٹوین چائنا اینڈ پاکستان. تو رشک ہے از دا فرسٹ ون جو کہ گراؤنڈ پہ آ گیا ہوا ہے. باقی 3 جو ہے ایک سندھ میں بھی بننا ہے داوے جی کے نام سے, ایک بستان بلوچستان میں, اور پھر جو ہے پنجاب میں علامہ اقبال جو ہے فیصل آباد میں. تو یہ رشک ہے از دا فرسٹ ون جو کہ گراؤنڈ پہ آ گیا. یہ ہمارا جوائنٹ وینچر ہے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ, جس میں ایک سسٹم اس طرح بنا ہوا ہے کہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ آؤٹ سائڈ آف دا رشک ہے جو 1000 ایکڑ ایریا ہے اس کی باقی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے, سے فار ایگزامپل پروویژن آف الیکٹریسٹی ہے, روڈ ہے, گیس ہے, یہ ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہم پہنچائیں. انٹرنل ڈیولپمنٹ کا کام سارے چائنیز کر رہے ہیں. تو SPV کمپنی اس کی اپنی بنی ہوئی ہے جو کہ اس کو آپریٹ کر رہی ہے اور مینٹین کر رہی ہے. اب تک جو ہمیں رشکے کے اندر آپ نے ابھی رستے میں دیکھا بھی ہوگا کہ کافی ڈیولپمنٹ کا کام فیز 1 ہم نے 3 فیزز میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. تو فیز 1 جو ہے وہ 247 ایکڑ ایریا کے اندر ہے. آلموسٹ فیز 1 از تقریباً کوئی میرے خیال میں کوئی 40 ایکڑ کی زمین رہتی ہے, باقی سارا الاٹ ہو چکا ہوا ہے. تو اس میں 3 جو ہے چائنیز کمپنیز ہیں, بڑے بڑے فارمز ہیں. ایک آلریڈی اسٹیل مل کا جو کام ہے وہ سینچری اسٹیل کے نام سے وہ بھی چل رہا ہے, وہ تقریباً آخری سٹیجز میں ہے ڈیولپمنٹ کا. وہ اس کا ایگزیکیوشن کا کام بھی آن گراؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں, جب راستے میں بھی جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک چائنیز فارم دوسرا آ رہا ہے جو کہ الیکٹرک وہیکل مینوفیکچرنگ کمپنی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری کیپی کے انڈسٹریز کے ڈائنامکس کو چینج کر لے گا. مطلب وہ الیکٹرک وہیکل کمپنی فرسٹ ٹائم ان پاکستان اینڈ دین فرسٹ ٹائم ان کہ خیبر پختونخوا اور رشکے میں بن رہا ہے. تیسرا یہ کہ اس کے اندر ایک سیکنڈ لارجسٹ یونٹ ہے چائنا کا, جو کہ یہ ڈٹرجنٹ اینڈ شیمپوز اور اس طرح کی چیزوں میں سیکنڈ لارجسٹ فارم جو ہے وہ بھی آ رہا ہے رشکے کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے. جو لوکل ہماری انڈسٹری ہے نا وہ بھی ساری ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری ہے. رشکے کے اندر ہم نے کوشش بھی یہی کی ہے, پرائرٹی بھی ہماری یہی ہے کہ ہم ایسے انڈسٹریز کو لے کے آئیں جو کہ جس سے ہمارے ملک کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ آگے لے کے جا سکیں, یا امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا یونٹ ہو جس میں ہم وہ پروڈکٹ جو ہے ہم پاکستان امپورٹ کرتے ہیں اور وہ جو ہے ادھر بننا شروع. تو ایک تو یہ کہ ایڈوانٹیج, اس کے 2 طرح کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں جو اسپیشل اکنامک زون ہمارے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ 10 ایئرس تک آپ کو ریبیٹ ملتا ہے, آپ کے انکم ٹیکس کے اوپر ایگزمپشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں سے آپ مشینری کو امپورٹ کرتے ہیں فار دس پروجیکٹ تو وہ زیرو ریٹڈ ہے, اس پہ ڈیوٹی نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج جو ہے وہ اسپیشل اکنامک زون کے اندر دی گئی ہے. تو رشکے ڈیفینیٹلی ناٹ اونلی فار خیبر پختونخوا بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر پروجیکٹ ہے, جس سے ایکسپورٹ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی بڑھیں گی. اور نہ صرف ایکسپورٹ بلکہ امپلائمنٹ جنریشن کے حوالے سے تقریباً اپراکسیمیٹلی 2.5 لاکھ لوگوں کو یہاں پہ روزگار ملے گا. اور تھرڈ جو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ایڈوانٹیج ہوگا وہ یہ ہے کہ وینڈر انڈسٹری اس کے ساتھ ڈیولپ ہوگی. یہ اسکل ہمارے پاس آئے گا, ہماری انڈسٹری بیسٹ پریکٹسز کو دیکھے گی, انٹرنیشنل فرمز کو دیکھے گی, تو ہماری انڈسٹری بھی اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈیولپ کرے گی.
ٹیکنالوجی آپ کے پاس آئے گی. تو یہ مختلف ملٹیپل اس کے ایڈوانٹیجز ہیں جو ہمیں انشاءاللہ اس ملک کو اور اس صوبے کو ملیں گے. جاوید صاحب آپ نے تو سی پیک اور جو کے پی ازمے کے حوالے سے جو آپ نے اکنامک جو ڈیولپمنٹ جو صوبے میں ہو رہی ہے اس کا تو ذکر کیا. تو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا ہم نے سنا ہے کہ 60s میں نظام پور نوشہرہ میں, پھر بعد میں 80s کے 80 کے دہائی میں یہاں پہ گدون کے علاقے میں انڈسٹری بڑی انڈسٹریز وہاں پہ آباد ہوئی, لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ بعد میں کوئی حالات ایسے بنے کہ وہ کوئی پنجاب شفٹ ہو گئے, ادھر ادھر ہو گئے. تو انڈسٹریلائزیشن یہاں کیوں نہیں پنپ سکی ماضی میں, اس کی رکاوٹیں کیا تھی اس میں؟ جی دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے اپنے پہلے بھی اس میں کہا کہ اس پروونس کے اوپر پچھلے تقریباً کوئی 30 ایئرس تو ہم نے انسرجنسی میں گزار دیے. دوسرا یہ ہے کہ ایک ایڈوانٹیج جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ جی وی آر فار اوے فرام دا سی پورٹ, لیکن میں اس کو یہ کہوں گا کہ جی وی آر فار اوے فرام دا سی پورٹ, اس سے حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا, بٹ وی آر ایٹ دا ڈور اسٹیپ آف دا ایکسپورٹ مارکیٹ. یہ بھی ایک آپ کا افغانستان اینڈ سینٹرل ایشین ریپبلک. تھرڈ جو ہمارا ایڈوانٹیج ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کی جو اویلیبلٹی آف را مٹیریل, جس میں منرل سیکٹر کا بہت بڑا رول ہے. تو جو پرانا جو بڑے بڑے یونٹس لگے ہوئے تھے یا انٹرنیشنل یا جو لارج انڈسٹریل سیکٹر کے اندر جو یونٹس لگے ہوئے تھے, کچھ یونٹس بند ہو گئے, لیکن اس کی اگر آپ دیکھیں تو ابھی ڈی خان کے اندر آپ کی 3 جو ہے نئے سیمنٹ پلانٹس لگ رہے ہیں, جس میں آپ کا چراٹ گروپ ہے, جس میں آپ کا سفائر ہے, جس میں آپ کا فاطمہ کا ہے. یہ 3 جو ہے وہ بڑے بڑے یونٹس ابھی اس ریسنٹلی ابھی جو ان کے اسپیشل اکنامک زون کی ان کو 2 کو 3 اپروول بھی ہو گئی ہوئی ہے. تو انڈسٹریلائزیشن ایک ایسی چیز ہے دیکھیں جو کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سسٹینیبلٹی کے اوپر, کہ آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اوپر بڑا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تو گدون کے ساتھ ایسا ہوا کہ گدون لانچ ہوا 1.5-2 سال کے بعد اس کی جو فیسلٹیز تھی وہ ویڈرا کی گئی. جب آپ فیسلٹیز کو ویڈرا کر دیتے ہو تو ڈیفینیٹلی ایک انسرٹینٹی سچویشن کریٹ ہو جاتا ہے بٹوین دا انویسٹرس. لیکن گدون کو ابھی آپ دیکھو گے نا تو دیٹ از اے سکسیس اسٹوری فار اس. گدون کو ہم نے یہی کیا کہ جس وقت لوگ کہتے تھے نا گدون کو گریو یارڈ آف دا سیکنڈ انڈسٹریل یونٹ, بالکل شکر الحمدللہ نو میں آپ کو بلکہ یہی کہوں گا کہ آپ وزٹ بھی کریں, دکھائیں بھی لوگوں کو کہ اب گدون کے اندر 160 انڈسٹریل یونٹ آپریشنل یونٹس ہیں اور بڑے بڑے یونٹس ہیں, جس کے اندر ہمارے ایون انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بھی ہے, چائنیز کی بھی انویسٹمنٹ ہے اور لوکل جو بڑے بڑے گروپس ہیں ان کی بھی انویسٹمنٹ ہے. تو گدون کو بھی ہم نے پورا کا پورا ریوائیو کیا ہوا ہے. نوشہرہ کے اندر ہمارے جو بیسک میں یہ کہوں گا کہ نوشہرہ کو اگر ہم یہ کہیں تو میرے خیال میں یہ بھی سچ ہوگا کہ ہم ایک انڈسٹریل سٹی ہے ہمارے خیبر پختونخوا کا, کیونکہ سراؤنڈنگ میں رشکائی بھی آپ کا نوشہرہ میں آتا ہے. نوشہرہ کے اندر ہمارا ایک انڈسٹریل اسٹیٹ ایک ہے بھی, ایک ہم نے ایکسٹینشن بھی اسی کے اندر کر دی. ہمارا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بھی ہے, وہاں پہ ایک ماربل سٹی بھی ہے. تو نوشہرہ کو بڑے امپورٹنس ہے انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے. اینڈ دا ریزن بیہائنڈ نوشہرہ از, ایک تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اسلام آباد اور بٹوین دا جی ٹی روڈ اور آپ کا M1 کے بیچ میں بالکل سینٹرلی لوکیٹڈ جگہ ہے. تیسرا یہ کہ جو پہاڑوں سے آپ کا را مٹیریل آتا ہے وہ بھی چونکہ بڑا اس کے لیے ایڈیکویٹ پڑتا ہے کہ جی ردر دین کہ ادھر ادھر آپ جائیں تو سینٹرلی لوکیٹڈ جگہ پہ اور وہ وہیں سے پہاڑوں سے آ کے نزدیک پڑتا ہے آپ کا. تو ایک یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے نوشہرہ کو, اور نوشہرہ جو ہے ابھی انڈسٹریلائزیشن. اور تیسرا جلوزائی از آلسو ان نوشہرہ ڈسٹرکٹ. تو 4-5 تو ہمارے نوشہرہ کے اندر اکنامک زونز ہیں. تو نوشہرہ کو بڑا ایج ہے اس لحاظ بھی کہ ایکسیسیبلٹی کا بڑا فیکٹر ہے اس کے اندر. اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بھی ہمارا خیبر پختونخوا کے اندر ہے, جو شاید بہت کم لوگوں کے نالج میں ہوگا, جس کا بیسک یہ بھی ہمارا بند پڑا ہوا تھا, اس کو ہم نے ریوائیو کیا. اب شکر الحمدللہ وہاں پہ انڈسٹری آپریشنل ہو گئی اور ایکسپورٹ بھی شروع ہو گئی ہوئی ہے. بلکہ ایک اچھا یونٹ جو میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ جو آپ کے آئل کے اندر ایکسپلوریشن کے اندر جو مشینری یوز ہوتی ہے, جو ڈرلنگ کرتی ہے, اس کے ایون ایکسپورٹ ابھی شروع ہو گئی ہوئی ہے, جو کہ ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے. تو اس طرح کی یونٹس اور اس طرح کاپر کی پروسیسنگ کی یونٹس 2 لگ گئے, جس میں آپ کے کاپر کو بینیفیشیٹ کرتے ہیں, مطلب اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں, جس سے امپیورٹیز ہٹا کے پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کی یونٹس آنے شروع ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری جو ایکسپورٹ ہے انشاءاللہ صوبے کی بھی بڑھے گی اور ملک کی بھی بڑھے گی. جاوید صاحب, یہ خیبر پختونخوا کا صوبہ جو بدقسمتی سے, جیسے کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ کئی دہائیوں سے ایک انسرجنسی ہے, دہشت گردی ہے, بہت سارے ایشوز ہیں یہاں پہ. تو ان حالات میں جو انڈسٹریلائزیشن سے جب یہ ایک آگے بڑھیں گے, یہاں پہ جو صنعتیں لگیں گی, جہاں پہ یہ روزگار کے کاروبار کے مواقع پیدا ہوں گے, امن و امان پہ کیا مطلب اس کے اثرات مرتب ہوں گے؟ جی دیکھیں, جتنی انڈسٹریلائزیشن آپ کی زیادہ ہوگی, آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہم انڈسٹریلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو امیجیٹلی ہمارے ذہن میں آتا ہے یا پنجاب کا
یا سندھ کا کراچی کا ہمارے ذہن میں آتا ہے. ظاہری بات ہے میں یہ کسی کا قصور اس میں میں یہ نہیں سمجھتا ہوں, چونکہ حالات ہمارے ایسے تھے کہ جس کے دوران انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو سکی, ہم تھوڑے سے پیچھے رہ گئے. لیکن ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ وی ہیو ایڈ اپ 9 زونز اور 4 ہم اور ایڈ اپ کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس تقریباً اکنامک زونز جو ہوں گے انشاءاللہ وہ 18 ڈفرینٹ اکنامک زونز ہوں گے, جس میں 3 سیکٹر اسپیسیفک زونز ہیں جو کہ اسپیشلائز زونز ہیں اس کے اوپر. تو جو اس زمانے میں یا گروتھ نہیں ہو سکی یا فار ایگزامپل گروتھ نہیں ہوئی, دیر ور ڈفرینٹ ریزنس فار دیٹ. اب جو انویسٹر آ رہا ہے نا, دیکھیں انویسٹر بڑا کافی آگے کا سوچتا ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ باقی صوبوں سے کہ خیبر پختونخوا کو بہت بڑا ایک ایج ہے, 2-3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انویسٹر کے پی کی طرف فوکس کر رہا ہے. ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وی آر ایٹ دا ڈور اسٹیپ آف دا ایکسپورٹ مارکیٹ, ایک تو یہ بڑا ریزن ہے, ظاہری بات ہے. اور افغانستان مارکیٹ ایسا ہے کہ مطلب جہاں پہ شاید اب اتنے وہ سٹینڈرڈز نہیں ہیں, آپ ایکسپورٹ ایزیلی آپ کر سکتے ہو, مختلف پروڈکٹس جاتی بھی ہیں. دوسرا جو سب سے بڑا اسٹرینتھ اس صوبے کا ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ کی جو منرل بیسڈ انڈسٹری ہے وہ گرو کر رہی ہے, جو مختلف پروونسز میں تھی. اب وہ چونکہ منرل کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ویٹ لوزنگ انڈسٹری. ویٹ لوزنگ انڈسٹری کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جہاں پہ مائننگ ہو رہی ہے وہاں کے ایڈجسٹنٹ آپ انڈسٹری لگاؤ گے تو آپ کا بینیفٹ بڑھے گا. ٹھیک ہے جی. تیسرا یہ کہ چونکہ اپ کمنگ حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ انرجی کے کرائسس ہیں پورے پاکستان کے اندر, اس کے اوپر ایشوز ہیں انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے بھی, تو اس میں خیبر پختونخوا کا فیوچر جو ہے وہ بڑا برائٹ ہے اس حوالے سے. آپ کی ہائیڈرو پاور جنریشن ہو رہی ہے, ویلنگ کا آلریڈی کنسیپٹ چل پڑا ہے, گدون میں ہم کر چکے ہیں, تو انشاءاللہ اور بھی مزید جو ہے آپ اس کو پیڈو ایکسپینڈ کر رہا ہے, تو جو ڈیفرنٹ انڈسٹریل بڑے بڑے یونٹس ہیں وہ کنورٹ ہو جائیں گے. وہ ویلنگ پہ جب لے لیں گے الیکٹریسٹی, تو ظاہری بات ہے آپ کی 50% جو ہے وہ انرجی کی کاسٹ آپ کی کم ہو جاتی ہے. تھرڈ جو سیم از دا گیس کا بھی سچویشن ہے جو فیوچر میں ہمارے جو پراسپیکٹس ہیں اس کے حوالے سے. چوتھا جو تھرڈ جو بڑا امپورٹنٹ, لوگ اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے لیکن میں ہمیشہ اس کی بات کرتا ہوں کہ ہمارا جو لیبر ہے نا وہ بڑا ٹف لیبر ہے. مطلب وہ جو انڈسٹریل لیبر ہے بڑا ٹف لیبر ہے, اور ہمارے وہ لوگ زیادہ تر, اگر آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا کہ دیکھیں لوگ دبئی جاتے ہیں, مختلف جگہوں پہ مڈل ایسٹ میں مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں اور سخت کام کرتے ہیں. وہ لوگ اب ان کا بھی مائنڈ سیٹ جب یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی تو وہ یہاں پہ آئیں گے اور اپنے فیملی کے ساتھ یہاں پہ آ کے رہیں گے بھی, اور یہاں پہ روزگار ان کو مل جائے گا. تو جب یہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی, اس سے ڈیفینیٹلی جب آپ کو دیکھیں, جب میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز انڈسٹریلائزیشن ہے, ہیلتھ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ آپ کی انڈسٹریل سیکٹر ہے. وجہ کیا ہے, جب آپ کے گھر میں پیسہ آئے گا تو آپ کی بیٹر ٹریٹمنٹ بھی ہوگی, آپ کے بچوں کی اسکول بھی اچھی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس چیز پہ, اور انڈسٹریلائزیشن کے بغیر امپلائمنٹ کی آپ سوچ بھی نہیں رکھ سکتے ہو. جب تک اس چیز پہ ہم نے فوکس نہ کیا ہو, اکنامک ڈیولپمنٹ اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اوپر ہم نے فوکس نہ کیا ہو, اس وقت تک پاکستان کے اندر, سارے ملک کے اندر ایون روزگار کے وہ اپرچونیٹیز آپ کو نہیں ملے گی. گورنمنٹ کتنے لوگوں کو ابزارب کر سکے گا, کتنے پروجیکٹس آئیں گے, اور جو ہمارے ملک کی اکانومی کے حالات ہیں, اور اس کے لیے بھی سب سے امپورٹنٹ سسٹینیبل گروتھ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی جو انڈسٹریل گروتھ ہو وہ اوپر جا رہی ہو اور اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہا. جاوید صاحب, آپ ایک ذمہ دار پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مختلف ڈیفرنٹ حکومتوں کے ساتھ آپ کے مطلب وہ ہے رابطے ہوتے ہیں اپنے کام کی نوعیت کے حساب سے. جب سیاسی اتار چڑھاؤ کا یہ انڈسٹریلائزیشن کی پالیسی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جب ایک حکومت جب تبدیل ہوتی ہے, دوسری حکومت آتی ہے, کیا حکومتی ترجیحات میں فرق ہونے کی وجہ سے یہ پروسیس ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا؟ دیکھیے جی, حکومتی ترجیحات سے تو اتنا زیادہ خیر ان چیزوں پہ فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ کی اوور آل جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر اثر بھی انڈسٹریلائزیشن کے اوپر بھی پڑتا ہے. تو بلکہ ڈالر کافی, ابھی جو ڈالر کی جو سچویشن ہے, جو فلکچویشن ہے روپے اور ڈالر کے بیچ میں, اس سے بھی فرق پڑتا ہے ڈیفینیٹلی. ہم اگر یہ کہیں کہ جی نہیں پڑتا تو یہ غلط بات ہوگی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے مینڈیٹری ہے. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, اکنامک ڈیولپمنٹ ڈیفینیٹلی سفر کرے گا, اور اس لیول سے نہیں ہوگی. ہم بڑی بھی کوشش کر لیں, ڈالر جس لیول پہ جا رہا ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ڈالر کی بھی کا ایشو بھی ہے, اور جو انویسٹر ہوتا ہے نا, وہ انویسٹر بڑا آگے کا سوچ رہا ہوتا ہے. وہ یہ دیکھیں اس کے لیے اپرچونیٹیز ہر جگہ پہ اوپن ہوتی ہیں, وہ باہر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ
ڈومیسٹکلی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو جہاں پہ بھی پھر اپرچونٹی نظر آ گئی وہ وہیں پہ چلا جائے گا. تو جتنی جلدی ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی انشاءاللہ, اور اس کے اندر جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ بھی فاسٹ ٹریک پہ چلے گا. تو اس ملک کے اندر پوٹینشیل بڑا ہے, اور لوگوں کے اندر دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ یہ انڈسٹریل سیکٹر کے اندر یہاں پہ جو بھی بندہ آتا ہے نا, تو میں سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہاں پہ پاسبلٹی بہت زیادہ ہے آپ کی سکسیس کی, اس لیے کہ دیکھیں آپ کے ساتھ ایکسپورٹ مارکیٹ ایک تو ایڈجسٹمنٹ ہے, دوسری بات ہے کہ ہمارا کنزیومر کا جو کنزیومر سیکٹر ہے جہاں پہ ڈفرینٹ پروڈکٹس آپ بناتے ہو, آپ کی پاپولیشن کی گروتھ اتنی بڑھ رہی ہے کہ اس کے اندر بھی آپ کو بڑی وہ مل رہی ہے. اور کچھ پروڈکٹ ایسے ہیں جس کے اندر ابھی اویئرنیس آ رہی ہے, ایکسپینشن ہو رہی ہے. جس طرح پہلے شاید منرل واٹر کوئی بھی یوز نہیں کر رہا تھا, ہم یہی پانی استعمال کرتے تھے, اب ہر ایک بندہ جو ہے اس کے اوپر جا رہا ہے. اور پھر ہیلتھ ہائیجین کے حوالے سے بہت سے جو پروڈکٹس ہیں آپ کے ڈومیسٹک کنزمپشن کے, اس کے اندر گروتھ آ رہی ہے. تو فیوچر انشاءاللہ تعالی بہت بڑا برائٹ ہے, لوگوں کے اندر پوٹینشیل ہے, لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ ڈالر کی تھوڑی سی اسٹیبلٹی اس میں آ جائے اور اکنامک سچویشن اسی سپیڈ سے پھر اوپر جائے گی, اور ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے تو انشاءاللہ یہ گروتھ اور بھی مزید بڑھ جائے گی. جاوید صاحب, آج کی تاریخ میں ہمارا صوبہ جو ہے وسائل کے حوالے سے فنڈز کی اس کے ضروریات پوری کرنے کے لیے وفاق پر ڈیپینڈنٹ ہے 100%. ابھی جبکہ دوسری طرف ہمارے اپنے صوبے کے معاشی حالات وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 800-900 ارب کے ہم مقروض ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب یہ ایک انڈسٹریلائزیشن کا عمل جب یہ اپنے پیک پہ پہنچے گا, جب یہاں پہ صنعتیں لگیں گی, جہاں پہ جب وسائل ہم پیدا کر سکیں گے, تو ہمارے صوبے کی جو معاشی مشکلات ہیں کیا یہ دور ہو سکیں گے؟ کسی ڈیفینیٹلی ہوں گے. دیکھیں جب انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے نا, تو انڈسٹریل سیکٹر سے جو گورنمنٹ کو بینیفٹ ملتا ہے ان ٹرمز آف ٹیکسیشن کے حوالے سے, آپ کو مختلف ڈیوٹیز کے فارم میں جو گورنمنٹ کو بینیفٹ ملتا ہے, ایک تو وہ بینیفٹ آپ کا چلتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ سرکولیشن آپ کی جو پیسوں کی ہے وہ مارکیٹ کے اندر ظاہری بات ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, تو اس سے جو ہے امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز بڑھتی ہے. جب امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز آپ کی بڑھیں گی, سوشو اکنامک کنڈیشن اپ لیفٹ کرے گا. جب سوشو اکنامک کنڈیشن آپ کا اپ لیفٹ کرے گا تو ظاہری بات ہے جو کنزیومر پروڈکٹس ہیں, جو آپ کے اور جو انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی گروتھ آئے گی. تو یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ود ایچ ادر کہ آپ کی جو اکنامکس دیکھیں, جو پروڈکٹس اسلام آباد میں یا لاہور میں یا کراچی میں ملتا ہے شاید پشاور میں آپ کو نہیں ملتا. دا ریزن کہ آپ کا پرچیز پاور کو دیکھتے ہیں وہ لوگ. تو جس طریقے سے انڈسٹریلائزیشن ہوگی, اور فیوچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اپ کمنگ 2-3 ایئرس کے اندر 5 ایئرس کے اندر اتنی انڈسٹری آئے گی کہ انشاءاللہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یار کسی کو روزگار کا انشاءاللہ ایشو نہیں رہے گا. ہم نے کوشش بھی یہ کی ہے کہ جیوگرافیکلی ہم نے تقریباً پورے پروونس کو اس طرح کور کیا ہوا ہے کہ ہر صوبے کو یا ڈویژن لیول پہ جہاں پہ ہمیں انڈومنٹ نظر آیا, جہاں پہ ہمیں پوٹینشیل نظر آیا کہ انویسٹر جا سکے گا, وہیں پہ ہم نے انڈسٹریل انفراسٹرکچر پرووائڈ بھی کیا ہے, اور جہاں پہ رہ گیا تو انشاءاللہ وہ بھی پرووائڈ کریں گے. تو فیوچر کے جو آپ کی امپلائمنٹ کے حوالے سے, آپ کے انویسٹمنٹ کے حوالے سے, اور گورنمنٹ کی ریونیو کے حوالے سے, جتنی انویسٹمنٹ ہوگی گورنمنٹ کی ریونیو بڑھے گی. ریونیو جب پروونس کی بڑھے گی تو پروونس کے اندر جو ہے آپ کے جو سوشل سیکٹر کے اندر جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوں گے وہ بھی بڑھیں گے انشاءاللہ. اور ہماری ڈیپینڈنسی جو ہے وہ فارن ایڈ کے اوپر یا فارن جو باہر سے ہم لون لیتے ہیں اس کے اوپر بھی کم ہو جائے گی انشاءاللہ. جاوید صاحب, آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کے جو صنعتوں سے وابستہ لوگ ہیں یا وہ لوگ جو صنعتوں میں اپنا وہ سرمایہ لگانا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی جو اس صوبے کے اندر جو پوٹینشیل ہے اسی کے اوپر فوکس کروں گا کہ خیبر پختونخوا اکنامک زون ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی جو ہے ہماری 24 آور سروسز ہیں, جو بھی ہمارے اکنامک زون ہم بناتے ہیں وہیں پہ ہم نے انڈسٹری فیسیلیٹیشن آفیسز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ 1 وینڈو فیسیلیٹیشن ہم لوگوں کو دے رہے ہیں, اسٹارٹنگ فرام دا کمپنی رجسٹریشن, فیزیبلٹی اسٹڈی آپ کو چاہیے, کمپنی رجسٹریشن چاہیے, بینک اکاؤنٹ, آپ کے یہ جو الیکٹریسٹی کی کنیکشن یا انرجی کے حوالے سے, گیس اور بجلی کی کنیکشنز کے حوالے سے, یہ ساری چیزیں ہم نے جو جتنی بھی ہمارے زونز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ انڈسٹری فیسیلیٹیشن آفیسز ہم نے بنائے ہوئے ہیں. تو جو اس صوبے کی انڈومنٹ ہے, میں سارے انویسٹرز کو یہ بلکہ کہوں گا کہ چونکہ ہمارے ایکسپورٹ مارکیٹ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, نیچرل ریسورسز یہاں پہ ہیں, فیوچر ہمارا پراسپیکٹ یہ ہے کہ انرجی کے حوالے سے انشاءاللہ یہ پرومس جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہے. تو انویسٹر یہاں پہ آئے گا تو ان کو ایڈوانٹیجز یہ ملیں گے, ایکسپورٹ مارکیٹ میں ایزیلی جا سکے گا, اسی انڈومنٹ کے اندر یا جو آپ کی را مٹیریل ہے, جو ریسورسز ہیں اس کے اندر ویلیو ایڈ کریں اور ایکسپورٹ کریں. تو ہماری سروسز جہاں تک وہ ہے
ہمارا ہر ایک زون کے اندر کمپلیٹ پیکج ہم نے دیا ہوا ہے. جو بھی انویسٹر آتا ہے انشاءاللہ اس کو سارے فیسلٹیز جو ہے اسی آفس کے اندر ملیں گی, اس کو ادھر ادھر نہیں جانا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ.